बासमती चावल पर पाक भारत जंग, रवायती वर्षे को खतरा। बासमती चावल के हुकूक पाकिस्तान से वापस लेने के लिए भारत यूरोपीय अदालत पहुंच गया। चावल के महाज पर पाक भारत लड़ाई में एक कर्नल का अहम किरदार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगाही 313। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान बासमती चावल के हक के मिल्कियत पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। 1.5 माह कबल भारत ने बासमती चावल को अपना प्रोडक्ट करार दिलवाने और शनाख्त पाकिस्तान से वापस दिलवाने के लिए यूरोपीय अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। इससे कबल यूरोपीय यूनियन ने भारत की दरख्वास्त को मुस्तरद करके बासमती चावल को पाकिस्तान और भारत की मुश्तरका शनाख्त और प्रोडक्ट करार दिया था, मगर नई दिल्ली हुकूमत दावेदार है कि बैनुल अक़वामी मार्केट में उसके चावल को बासमती तस्लीम किया जाए ताकि वो अपनी इजारादारी कायम कर सके। नाज़रीन, इस सारे इशू पे आज बात करूंगा। बासमती चावल की अहमियत क्या है, कौन से खित्ते में ये उगता है, भारत क्यों इस पे हक जतला रहा है और वो अपने दावे में कितना सच्चा है, पाकिस्तान और भारत कितना चावल यहाँ से बाहर भेजते हैं, ये पूरा तफसीली, और इसमें कर्नल का बड़ा खास वो किरदार आगे मैं जाके बताऊंगा और ये बड़ा तफसीली और डिफरेंट किस्म का व्लॉग होगा आज। चावल की अहमियत का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि बर्रे सगीर में वजन के इशारिया निज़ाम से कबल जो निज़ाम राय था उसकी बुनियादी इकाई यही चावल था। चावल के 8 दाने एक रत्ती के बराबर और 8 रत्ती का एक माशा होता था, जबकि 12 माशे का 1 तोला और 5 तोला एक छटांग के मसावी था। फिर 4 छटांग का 1 पाव और 4 पाया 16 छटांग का 1 सेर कहलाता था, जबकि 40 सेर को 1 मन कहा जाता था। तो ये मैंने आपको बर्रे सगीर में राय चावल की जो अहमियत है उससे इसका जो इशारी वजन का निज़ाम था वो आगाह किया। अब आते हैं पाक भारत चावल की जंग की तरफ। बड़ी ही दिलचस्प जंग है। 2018 में भारतीय चावल पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई थी और 1 साल कबल ये मोदी जो भारत के इलेक्शन से 1 साल कबल नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन से कबल चावल की बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी, जिससे पाकिस्तान का फायदा हुआ। इंडिया की जानिब से चावल की बरामदात रोकने के बाद अफ्रीका, मशरिक बईद, मशरिक वस्ता और यूरोप में पाकिस्तानी चावल ज्यादा मिकदार में फरोख्त हुआ, जबकि मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और कीनिया समेत अफ्रीकी ममालिक में भी पाकिस्तानी चावल की मांग बढ़ गई। पाकिस्तान चावल बरामद करने के लिए एवरी कोस्ट और सेनेगाल जैसी नई मंडियों को भी दरियाफ्त कर लिया और वहां भी अपना चावल भेजने लगा। तो यूं पाकिस्तान चावल के मैदान में गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में अशिया खुर्दनोश की जो बरामदात है तारीख में पहली दफा 8 अरब तक पहुंच गई और तकरीबन 4 अरब डॉलर के चावल बरामद किए गए। ये भी एक रिकॉर्ड था। इसके बावजूद भारत को बासमती चावल के मार्केट में बर्तरी हासिल है। यह हम मानते हैं कि उसकी बर्तरी है और उसकी बरामदात पाकिस्तान से ज्यादा है। बासमती चावल की बैनुल अक़वामी मांग में इजाफा हो रहा है। भारत दुनिया के 165 मुल्कों को चावल बरामद करता है। भारत चावल बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि थाईलैंड दूसरे नंबर पर है। चावल बरामद करने वाले सबसे बड़े ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है, जबकि वियतनाम तीसरे नंबर पर है। भारत बैनुल अक़वामी सतह पर बासमती चावल की जो 65% तजारत करता है, वहीं बकिया जो 35% बासमती चावल में कह रहा हूँ, ओवरऑल चावल की नहीं, बासमती चावल की जो बकिया 35% है बरामद वो पाकिस्तान के हिस्से में आती है। तो यूं देखा जाए तो बासमती चावल में पाकिस्तान भारत के बाद दूसरे नंबर पर है और इसी वजह से पाकिस्तान अपनी इसी अहमियत की वजह से चावल के हवाले से, काश्त के हवाले से ज़्यादा जोर भी देता है। लेकिन मसला यह है कि इसमें भारत अपनी इजारादारी कायम रखना चाहता है। इसके साथ साथ आपको ये बताना चलूँ कि आलमी मार्केट में बासमती चावल की मांग तेजी से बढ़ रही है और 2032 में इसकी जो मालियत है 27 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। अब आते हैं कि भारत ने जो चावल की बरामदात पर जो गुज़िश्ता 1-1.5 साल कबल पाबंदी लगाई थी वो अब उठा ली है। इंडिया के फैसले के बाद अब इन मंडियों में पाकिस्तान के लिए सूरत हाल तब्दील होने लगी है, जहां पाकिस्तान ने अपने लिए कोई रास्ते खोले थे। दूसरी तरफ आलमी मंडी में इंडिया की जानिब से चावल की जो बरामदात पर पाबंदी हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने अपनी बैनुल अक़वामी तिजारत पर असरात के पेश नज़र मुख्तलिफ इकदाम उठाना शुरू कर दिए हैं और ये नहायत ही अच्छा इकदाम है, जिनमें कुछ चावल के हवाले से खास करके कुछ जरासीम, कुछ अद्वियात के इस्तेमाल के खात्मे समेत मॉनिटरिंग और टेस्टिंग का निज़ाम भी शामिल है। हुकूमत ने चावल की बैनुल अक़वामी मंडी में इंडिया का मुकाबला करने के लिए कम से कम बरामदी कीमत की शर्त भी हटा दी है, जिससे अब एक्सपोर्टर को आसानी होगी। अगर जो उनके मुताबिक आमदनी कम हो सकती है, मार्केट राय के मुताबिक एक्सपोर्टर ने चावल की बरामदात की मद में 5 अरब डॉलर का जो सालाना हदफ मुकर्रर किया है, अगर ये इसी तरह जो पाकिस्तान की रफ्तार रही चावल की। तो अब आते हैं बासमती चावल पर इंडिया और पाकिस्तान के तनाज़े की तरफ, क्योंकि ये समझना जरूरी है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बासमती चावल पर जो तनाज़ा है ये कोई नया नहीं है। एक अरसे से इंडिया इसके हुकूक अपने नाम पर महफूज कराना चाहता है, जबकि पाकिस्तान के नज़दीक ये दोनों मुल्कों की मुश्तरका मिल्कियत और विरासत है। इंडिया ने 2004 में बासमती चावल के हुकूक अपने नाम पर महफूज करने की एक कोशिश की थी, ताहम वो ऐसा करने में नाकाम रहा था।
اور یورپی یونین نے پاکستان کے سپر باسمتی اور انڈیا کے پوسا باسمتی کو زیرو ٹیرف کا یکساں ٹریٹمنٹ دیا، اور یہ بات یورپی جو یونین کی ریگولیشن میں بھی درج ہے۔ انڈیا نے یورپی یونین میں اکیلے جا کر یہ غلطی کی، کیونکہ باسمتی چاول کا روایتی علاقہ 70 سے 80% وہ پاکستان میں واقع ہے، اور صرف کچھ حصہ انڈیا کے پاس ہے جو کہ باسمتی کا جو روایتی علاقہ ہے۔ انڈیا کا جغرافیکل جو انڈیکیشن ہے، جی آئی جس کو کہتے ہیں، جی آئی، اس کا حق اپنے نام محفوظ کرنے کا دعویٰ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ کالا شاہ کاکو میں قائم رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق 1926 میں باسمتی چاول کی ایک قسم دریافت کی گئی تھی جسے باسمتی 370 کا نام دیا گیا۔ یہ دریافت حافظ آباد کے ضلع میں ہوئی، جو چاول اس قسم کے کاشت کے لیے سازگار تھا، اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ حافظ آباد وہ پاکستان کے سرزمین پر واقع ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں باسمتی چاول کی تاریخ لگ بھگ 200 سال پرانی ہے۔ پنجابی زبان کے معروف شاعر وارث شاہ کی شاعری میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ہیر وارث شاہ میں باسمتی کی خوشبو اور اس کی خصوصیات کا ذکر ملتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ اشعار ہیں، لیکن ویلاگ طویل ہو جائے گا، اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کو باسمتی چاول کے روایتی علاقے یہ ورثے میں ملے تھے۔ یہ چناب اور راوی کے درمیان کا علاقہ، اور انڈیا میں ڈیرا ڈون کا علاقہ ہے۔ پاکستان میں سیالکوٹ، نارووال، شیخوپورہ، گجرات، گجرانوالہ، منڈی بہاؤدین اور حافظ آباد کے اضلاع باسمتی چاول کی پیداوار اور معیار کے لحاظ سے تاریخی حیثیت کے حامل چلے آ رہے ہیں۔ دوسری جانب انڈیا میں مشرقی پنجاب، ہریانہ، مقبوضہ کشمیر کے علاقوں میں تاریخی طور پر اس کی کاشت ہوتی رہی ہے، اور ان علاقوں میں جو چاول کاشت ہوتا ہے وہ اس کو باسمتی چاول کہا جاتا ہے۔ اب جو بھارت کا دعویٰ ہے کہ اس کا جو ٹریڈ مارک ہے وہ بھارت کو دیا جائے، اور باسمتی کا جو اصلی باسمتی کا جو نام ہے وہ بھارت کو الاٹ کیا جائے، حالانکہ اس کا جو منبع ہے یہ شیخوپورہ اور لاہور کے نزدیک واقع چاول کا تحقیقی مرکز ہے، اس کا بھارت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہاں تقریباً 2000 سال پہلے باسمتی کی ابتدائی اقسام کاشت کی جا چکی تھی، جبکہ اس کا تحریری ذکر 16ویں صدی میں بھی ملتا ہے، جب مغلیہ سلطنت بر صغیر پر حکمرانی کر رہی تھی۔ 1930 کی دہائی میں برطانوی نوآبادیاتی حکومت نے باسمتی کی پہلی معیاری قسم کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا، جس پر تحقیق اس وقت کی گئی تھی جب یہ علاقہ برطانوی راج کا حصہ تھا۔ یہ تو آپ کو میں اس تنازع کی وجوہات بتائیں اور اس کی وجہ بتائی۔ اب آئیں کرنل باسمتی۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سفارتی، سیاسی اور دیگر موضوعوں کے علاوہ چاول کے محاذ پر جو جاری جنگ ہے، اس لڑائی میں ایک کرنل کا اہم کردار ہے۔ یہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے اور دلچسپ بات ہے، اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں، سننے والے، دیکھنے والے، انہیں اس سے ضرور وہ محسوس ہوں گے۔ باسمتی چاول کی پاکستان اور انڈیا میں تاریخ بہت سارے دلچسپ حقائق سے بھری ہوئی ہے۔ پاکستان میں باسمتی چاول کی ایک بہت مشہور اور اچھی قسم کرنل باسمتی رہی ہے۔ پرانے لوگ جانتے ہیں، آج سے کوئی 20 سال پیچھے چلے جائیں یا 30 سال پیچھے چلے جائیں، لیکن یہ جو اب کرنل باسمتی ہے پاکستان میں ناپید ہے۔ اگرچہ اب بھی باسمتی کی کچھ اقسام کو کرنل باسمتی کا لیبل لگا کر فروخت کیا جا رہا ہے، تاہم یہ اصلی کرنل باسمتی چاول نہیں ہے۔ انڈیا میں کرنل باسمتی چاول مل جاتا ہے جو وہاں دوسرے نام سے فروخت ہوتا ہے۔ پاکستان میں کرنل باسمتی چاول کیسے متعارف ہوا، اس کے بھی ایک دلچسپ تاریخ ہے۔ پاکستان میں باسمتی کیسے کرنل باسمتی بنا، اس کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں کرنل باسمتی چاول کی بہت مشہور ورائٹی ہے اور اس کی بہت زیادہ طلب بھی ہے۔ پاکستان میں باسمتی چاول کرنل باسمتی کیسے بنا، اس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرنل باسمتی کی ورائٹی ایک کرنل صاحب کی وجہ سے متعارف ہوئی تھی۔ 1960 میں حافظ آباد سے تعلق رکھنے والے کرنل مختار حسین نے باسمتی چاول کا نیا بیج دریافت کیا، اور اس کا جو بیج کی کاشت سے باسمتی چاول کی ایک نئی فصل تیار ہوئی، وہ معیار میں بہت اعلیٰ تھی اور اس چاول کی خوشبو بھی بہت اچھی تھی۔ کرنل صاحب نے اپنے طور پر یہ بیج دریافت کیا تھا اور اس میں اس حکومتی سطح سے کوئی معاونت شامل نہ تھی۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کرنل مختار کا باسمتی ہے۔ کچھ عرصے بعد کرنل دا باسمتی کہا جانے لگا اور پھر صرف کرنل باسمتی رہ گیا۔ اپنے معیار اور خوشبو کی وجہ سے یہ بہت مقبول ہو گیا اور پاکستان میں اس کی پیداوار بھی بڑھی۔ اب یہاں ایک اور واردات ہوئی ہے، یہ بڑی دلچسپ سننے کی بات ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 65 کی جنگ کے دوران جب شکر گڑھ کے کچھ علاقے انڈیا کے قبضے میں گئے تو کرنل باسمتی چاول کی کھڑی فصل سے انڈیا نے بیج چرا لیا اور وہ اٹھا کر وہاں سے لے گئے۔ گرداسپور اور اس کے گرد و نواح کے علاقے میں اس کی کاشت شروع کر دی اور اس کی برآمد شروع کر دی۔ یوں یہ کرنل پاکستان سے انڈیا پہنچ گیا۔ فیصل حسین جو کرنل مختار حسین کے بیٹے اور زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں، انہوں نے 3-4 سال قبل BBC سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کے والد کو جب ورثے میں زمین ملی تو ان کی زمین کمزور اور کراٹھی تھی، لیکن باسمتی کی کاشت کے لیے بہت آئیڈیل زمین واقع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والد نے ورائٹی دریافت کی یا باسمتی کی پہلے سے موجود ورائٹی سے پیوند کاری کر کے اس ورائٹی کی کاشت کی جو کرنل باسمتی کے نام سے مشہور ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ورائٹی پہلے کسان نے پسند کی کیونکہ وہ کمزور ترین زمین پر بھی کاشت ہو جاتی تھی۔ بعد میں رائس میلز اور تاجروں نے بھی اس کو قبول کیا۔ انہوں نے کہا کرنل باسمتی حکومتی سرپرستی تو نہ ملی، تاہم نجی طور پر اس کی طلب اتنی بڑھی کہ یہ کرنل باسمتی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اب ایک اور سوال ہے
کہ کرنل باسمتی کی پیداوار کیسے کم ہوئی۔ پاکستان میں کرنل باسمتی کی جو پیداوار کو اس وقت دھچکا لگا جب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں سوشلزم پالیسیوں کا نفاذ کیا گیا۔ سوشلسٹ حکومت میں معیار سے زیادہ مقدار کو دیکھا جاتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ پیداوار کو دیکھا جاتا ہے، اور پاکستان میں بھٹو صاحب کی سوشلسٹ حکومت نے یہی کیا۔ جب انہوں نے چاول کی پیداوار بڑھانے کی بات کی تو باسمتی کی ایک نئی قسم متعارف کرائی گئی جس کی پیداوار پہلے والی قسم سے دگنی تھی۔ پیداوار تو بڑی لیکن معیار نہیں تھا، اور کیونکہ حکومت خود سب سے بڑی خریدار تھی اس لیے کرپشن کا عنصر بھی اس میں شامل تھا۔ لوگوں نے کرنل باسمتی کو سائڈ پر رکھا اور باسمتی کی نئی قسم کی کاشت شروع کر دی جس کی مقدار تو بہت زیادہ تھی لیکن وہ کوالٹی میں اچھی نہ تھی۔ کرنل باسمتی کی ورائٹی آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بالکل ہی ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج یہ باسمتی چاول کی کچھ اقسام کرنل باسمتی کے نام سے جو بیچی جا رہی ہیں ان میں کوئی بھی اصلی کرنل باسمتی موجود نہیں ہے۔ ناظرین، ماہرین کا خیال ہے کہ انڈیا پاکستان کی اس لڑائی کے دوران خوشبودار اور لمبے چاول کا جو لائق خطرہ وہ دونوں ممالک کی نظروں سے اوجھل ہے، جس کی وجہ سے یہ منفرد نسل ناپید ہونے کے قریب ہے، کیونکہ تیز پیداوار اور زیادہ منافع کے لیے نئی اقسام کے چاول متعارف کرانے سے باسمتی چاول کی اصل خوشبو اور ذائقہ متاثر ہو رہا ہے، اور یوں یہ جو ایک بہترین ورثہ تھا ہمیں ملا تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ 1980 کی دہائی میں انڈین اور پاکستان کسانوں نے مارکیٹ میں برتری حاصل کرنے کی دوڑ میں ایسی اقسام کاشت کرنا شروع کی چاول کی جو تیزی سے پروان چڑھنے اور زیادہ پیداوار دینے والی تھی، لیکن ان میں باسمتی کی روایتی مہک اور ذائقہ موجود نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے کئی کاروباری افراد کی اکثریت کے لیے باسمتی چاول سے جذباتی وابستگی اب کمزور پڑ چکی ہے اور روایتی باسمتی خریدنے کی استطاعت ان کے پاس نہیں رہی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ حقائق ایسے ہیں جس کی وجہ سے انڈیا کو عالمی منڈی میں مسابقتی برتری حاصل ہو سکتی ہے، جیسے کہ انڈیا میں چاول کی پیداوار اس سال، یہ گزشتہ سال میں آپ کو بتا رہا ہوں اعداد و فگر، 145 ملین ٹن ہے، جبکہ پاکستان میں پیداوار 900 سے 10 ملین ٹن ہے۔ اسی طرح انڈیا میں چاول کی قیمتیں پاکستان کے نسبت بہت کم ہیں، جبکہ وہاں اگر دیکھا جائے ان قیمتوں کے تناسب کے اعتبار سے بھی تو اس حوالے سے بھی پاکستان کے چاول پہ اثر پڑتا ہے۔ وہاں 30 سے 35 ملین ٹن چاول خرید کر حکومت محفوظ کر لیتی ہے جس سے وہ قیمتوں کو مستحکم رکھتی ہے، لیکن پاکستان میں ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے، اور ایک حد سے زیادہ برآمدات کی صورت میں ملک کے اندر یہ چاول کی قیمتیں حیران کن تک بڑھ جاتی ہیں۔ چاول کی اقسام میں باسمتی کو میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی، ایک منفرد حیثیت حاصل ہے، اور پاکستان جو اس کی پیداوار میں اپنا ثانی نہیں رکھتا اس کی ایکسپورٹ سے کثیر زر مبادلہ حاصل کرتا چلا رہا ہے۔ عالمی منڈی میں اسے بھارتی سازشوں کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خوشبو اور منفرد ذائقے کی بدولت دنیا بھر میں جہاں باسمتی چاول کی مانگ میں اضافہ دیکھا گیا ہے، وہیں اس کی شناخت قائم رکھنے اور پیداوار میں اضافے کے لیے حکومت پاکستان کو خاطر خواہ اقدامات بروئے کار لانے اور قانونی جنگ میں پاکستان کا مقدمہ تمام وسائل کے ساتھ بروئے کار لانے میں اور اس کے لڑنے کی ضرورت ہے۔